नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ये माह रमज़ान जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से उम्मत मुहम्मदिया को एक अज़ीम अतिया दिया गया है, इस महीने के और भी बहुत सारे नाम बयान किए जाते हैं और इसकी अज़मत भी बयान की जाती है। माह रमज़ान जो है माह सब्र का महीना भी कहलाता है, सदका और खैरात का महीना भी कहलाता है, और नफल और नवाफल ज़्यादा पढ़ने का ये महीना भी कहलाता है, और रोज़े रखने का महीना भी कहलाता है। और इसी तरह माह रमज़ान को माह कुरान का महीना भी कहा जाता है। इसी तरह मेरे भाइयों, माह रमज़ान को माह गुफ़रान भी कहा जाता है। माह गुफ़रान का मतलब क्या? ऐसा महीना कि जिस महीने में इंसान अपनी गलतियाँ और खामियाँ और कोताहियाँ अल्लाह के दरबार में पेश करके उसके ऊपर नदामत का इजहार करते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने तमाम गुनाहों को अल्लाह से माफ़ करवा ले। गोया के तमाम किस्म के गुनाहों को माफ़ करवाने का ये एक खुसूसी तौर पर महीना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता किया है। गुनाह जिस कदर भी ज़्यादा हों, ये नहीं है कि गुनाह की कोई लिमिट होगी कि इतने गुनाह होंगे तो अल्लाह माफ़ करेगा, अगर इससे ज़्यादा होंगे तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी, ये नहीं। बल्कि हदीस के अंदर मौजूद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया है, या इब्न आदम लौ बलग ज़ुनूबो का अनार समा तुम मस्तगफरतनी कद गफरतु लका फला उबाली। ए इब्न आदम, अगर तू मेरे पास इतने गुनाह लेकर आया कि वो गुनाह आसमानों ज़मीन को भर दें, आसमान के वो किनारों को छू लें, तुम मस्तक पड़ता नहीं, फिर तू मेरे सामने आके मेरे से माफ़ी मांग ले, मेरे सामने अपने गुनाहों का इकरार करके माफ़ी मांग रहे हैं, तो मैं कल गफर तू लाका, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, वाला उबाली, मुझे कुछ पूछने वाला नहीं है। गोया के गुनाह जिस कदर भी हों, कबीरा हों, सगीरा हों, किसी तरह के भी गुनाह हों, वो ज़ाहरी किए हों, वो जो है वो बादल में किए हों, वो किसी तरह के भी गुनाह हों, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में रखे जाएं और इस महीने में उनको माफ़ करवा दिया जाए। अगर कोई आदमी इस महीने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों को माफ़ ना करवा सका और उसने अपने गुनाहों की तरफ तवज्जो ना दी, उसको ईजी ले लिया, तो उसको ये सोच लेना चाहिए, उसको ये समझ लेना चाहिए कि ये माह रमज़ान जो कि रहमत और जो अल्लाह के करम का महीना है, ये महीना उसके लिए फिर रहमत का नहीं होगा, बल्कि उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से लानत और ज़मत का महीना बन जाए। क्योंकि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हदीस के अंदर मौजूद है कि आपने सहाबा को हुक्म दिया है, मेरे सहाबा उहज़ुरुल मिंबरा, मिंबर को लेकर आओ, मिंबर को जो है सामने रखा जाए। मिंबर को लाया गया, मिंबर को लाया गया, सहाबा ने जब मिंबर लेकर आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिंबर के ऊपर पहले जीने के ऊपर अपना कदम मुबारक रखा तो कहा आमीन, फिर दूसरे पर रखा तो कहा आमीन, फिर तीसरे जीने पर कदम रखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए आमीन। जब आप अपने बयान से खुतबे से फारिग हुए तो सहाबा ने अर्ज़ किया, ए हमारे प्यारे पैगंबर, इससे पहले भी आपके हमने जुमे सुने हैं, आपके खुतबे सुने हैं, आपके दुरूद सुने हैं, लेकिन आपने कभी इस तरह का नहीं ये मामला किया कि आपने मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन कही। तो आज ये मामला क्यों हुआ? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हज़रत जिब्राईल आए थे और हज़रत जिब्राईल ने 3 बदुआएं की हैं। उन 3 बदुआओं में से एक बदुआ ये भी है, वया मन अदरक रमज़ाना फलम युफल्लहु, जो आदमी ये जिसकी ज़िंदगी के अंदर माह रमज़ान आ जाए और फिर वो माह रमज़ान को पाते हुए उसकी रहमतों को समेटते हुए अपने गुनाहों को ना माफ़ करवाए, वो बाउदा बाउदा मन अदरक रमज़ाना, उस आदमी के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत दूर हो जाती है और उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से लानतें बरसती है। गोया के माह रमज़ान में गुनाहों को ना माफ़ करवाना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर होना है।
پھر جو آدمی ماہ رمضان میں ہی اپنے گناہ نہ معاف کروا سکا، جو کہ اللہ رب العالمین کی طرف ایک عام اعلان ہے آؤ میرے سے معافی مانگ لو، تو پھر دیگر مہینوں میں کیسے اللہ سے معافی مانگ سکے گا؟ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ بقرہ عید کے جب دن ہوتے ہیں، اگر کسی آدمی کو بقرہ عید الاضحیٰ کے موقع پر گوشت نصیب نہ ہو اور وہ گوشت نہ کھائے، تو پھر باقی دیگر ایام میں وہ کیسے گوشت کھا سکتا ہے؟ ایسے جو آدمی ماہ رمضان کے اندر، جو کہ خاص طور پر مغفرت کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں ہی وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی قوت طاقت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ انسان ایک بندہ ہے، اللہ آقا ہے، یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگے، تو اس آدمی سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، اس آدمی سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے، اس آدمی سے بڑا کوئی آدمی نقصان والا نہیں ہے جو آدمی ماہ رمضان میں اللہ سے گناہ کی اپنی معافی نہ مانگے۔ تو ہر آدمی کو پتہ ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے، ہر آدمی اپنے نفس میں جھانکے اس نے کون سے ظاہری گناہ کیے، کون سے باطن میں کیے ہیں، اس نے یعنی کون کون سے گناہ کیے ہیں۔ وہ سود کا یعنی کھاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے نہیں کرتا، رشوت لیتا ہے نہیں لیتا ہے، حقوق العباد کا اس نے کیا خیال کیا ہے، حقوق زوجین کا کیا خیال کیا ہے، اپنی زبان کو کیسے استعمال کیا ہے، غیبت کی ہے، چغلی کی ہے اور چکر بازی کی ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے جو گناہ ہیں ہر آدمی جانتا ہے، وہ تمام گناہوں کو اپنے سامنے رکھے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہوں کی گٹھری باندھ کر اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کر دے اور استغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگیں۔ اگر آپ نے آنکھ سے ایک پانی کا قطرہ اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر سے نکال دے تو اس کے 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ گناہ اللہ رب العالمین معاف بھی کر دیں گے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ تو کس قدر یہ یعنی ایک ہمیں عظیم موقع ملا گیا ہے اور کس قدر ہمارے پاس ابھی یہ ایک وقت ہے قیمتی، لہٰذا اس وقت کو ضائع کیے بغیر ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا لیں، کیونکہ 10 دن گزر گئے ہیں، ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ 10 دن کے اندر ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا اور آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آدمی گناہ سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو چند باتیں آدمی کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں اس کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ توبہ کرنے سے پہلے چند شرائط جو ہیں وہ اس کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ اگر یہ شرائط اس کے اندر موجود ہوں گی تو اس کی توبہ صحیح ہوگی، ورنہ اگر ان میں سے ایک بھی شرط اگر نہیں ہوگی تو وہ توبہ جو ہے اس کی صحیح نہیں ہوگی اور اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ قبول و منظور نہیں ہوگی۔ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کے اوپر اپنے گناہوں کا اعتراف کرے کہ واقعہ میں نے گناہ کیا ہے۔ جب آدمی گناہ کا اعتراف کرے گا اس میں ایک عاجزی آ جائے گی، اعتراف گناہ کا کرے، اور حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ۔ جب آدمی اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اعتراف کرنے کے بعد بھی جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لہذا نمبر ایک یہ ہے کہ آدمی کو توبہ کرنے سے پہلے وہ کوئی بھی گناہ ہو، وہ گناہ کی توبہ کرنے سے پہلے اس کو اپنے گناہ کا اعتراف اللہ کے سامنے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سپیکر پکڑ کے اعلان کرتا رہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے سامنے بہت لوگ کہتے ہیں جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں، لوگوں کے سامنے یہ باتیں صحیح نہیں کہ لوگوں کے سامنے کرنا ہے میں تو بڑا گناہ گار ہوں، گویا کہ اپنے گناہ کے اوپر لوگوں کو بھی اس نے گواہ بنا لیا۔ ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی آدمی جو توبہ کرے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اس گناہ کو چھوڑے بھی، اس گناہ کو ترک بھی کرے۔ یہ نہیں کہ آدمی گناہ بھی کر رہا ہے اور استغفار بھی پڑھ رہا ہے، ادھر آدمی ایک شراب کا گھونٹ پیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے استغفر اللہ، ادھر آدمی سود کا لقمہ کھا رہا ہے یا سود کا کاروبار کر رہا ہے یا سود لے رہا ہے یا دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے دے رہا ہے، اور ساتھ تسبیح پکڑی ہوئی ہے استغفر اللہ کے ورد بھی کر رہا ہے، یا اسی طرح کہ استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، استغفر اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ جھوٹ بھی بول رہا ہے، استغفر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور خائن بھی اور غیبتیں بھی کر رہا ہے، استغفر اللہ بھی کہہ رہا ہے اور لوگوں کی چگلیاں غیبتیں بھی کر رہا ہے۔ یہ
یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. توبہ کرنی ہے تو جس گناہ سے توبہ کرنی ہے اس گناہ کو اس کے لیے چھوڑنا بھی ضروری ہے. کیونکہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو نقطہ سودا کہ ایک کالا نقطہ اس کے دل کے اوپر لگ جاتا ہے. پھر ہمایا تابا و نازع واستغفر، یہاں پہ 3 الفاظ ہیں. یہ تینوں الفاظ کے اوپر یعنی غور کرنا چاہیے کہ گناہ کرنے کے بعد یا اس نے توبہ کرنی ہے، کیا ہے تابا، پھر اس نے توبہ یعنی کرنے کا پروگرام بنایا ہے، تو پھر کیا ہے وہ نازع، سب سے پہلے اس کو اپنے گناہ وہ کھینچنے پڑیں گے، چھوڑنے پڑیں گے. اپنے دل سے اس گناہ کو نکالے، اس برے عمل کو نکالے. وہ نازع، پھر واستغفر، پھر معافی مانگے، تو سوقلا قلبہ، پھر جا کے اس کا دل صاف ہوگا اس گناہ سے. وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور استغفار بھی کر رہا ہے تو اس کا گناہ وہ صاف نہیں ہوگا. حدیث کر رہا ہے وہ نازع، پہلے اس گناہ کو چھوڑے. تو لہذا دوسری شرط یہ ہے کہ آدمی گناہ کو چھوڑے بھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس آئندہ عزم ہو کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، یعنی عزم بھی ہو، ارادہ بھی ہو. اور پیارے پیغمبر یہ دعا بھی کرتے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، کہ اللہ تعالیٰ مجھے برے معاملات سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے بچانا. یہ 3 چیزیں جو ہے یہ لازمی کریں. اگر توبہ کا تعلق انسان کے ساتھ ہے کہ یعنی یہ تو 3 چیزیں اللہ رب العالمین کے ساتھ معاملہ ہے نا، لیکن اگر اس نے کوئی انسان کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، یا کسی انسان کی اس نے غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، یا کسی انسان کا مال کھایا ہے، یا کسی کا مال اس نے کیا قبضے میں کیا ہوا ہے، یا کسی کے حقوق دبائے ہیں، جیسے کہ وراثت کے مسائل کے اندر بہت سارے جو ہے بھائی جو ہے اپنی بہنوں کا حق دبا لیتے ہیں، اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں، یا والدین اپنے بچوں کے نام ہی سارے پلاٹ لگا دیتے ہیں اور بیٹیوں کو دیتے نہیں ہیں. یعنی اس کے اگر بھائی اپنی بہنوں کو حق نہ دے، یا ماں باپ اپنی بیٹیوں کو حقوق نہ دیں، جب تک وہ چیزیں حقوق نہ دیے جائیں، جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے، جس کی چغلی کی اس سے معافی نہ مانگی جائے، جس کا مال ہڑپ کیا ہے اس کو مال واپس نہ کیا جائے، اس وقت تک بھی توبہ جو ہے آدمی کی صحیح قبول نہیں ہوتی. لہذا انسان کے ساتھ اگر معاملات ہیں تو چوتھی شرط یہ ہے کہ اس انسان کے ساتھ معذرت کر لینی چاہیے اور اپنے انا کے اوپر اڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر کا جو طریقہ ہے اس کو اپنانا چاہیے. کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ بیماری کی حالت میں ہیں، مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کے صحابہ کو جماعت کروائی، جماعت کروا کے کہا اے میرے صحابہ، میں اتنا عرصہ تمہارے اندر رہا ہوں، جوانی بھی میں نے یہاں گزاری ہے اور بچپن بھی میں نے یہاں گزارا ہے، تمہارے اندر بھی بیٹھا ہوں، باہر بھی گیا ہوں، تمہیں جمعہ درس سب کچھ دیا ہے. اگر انسانی ناطے سے کسی انسان کے ساتھ میرے سے کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، کسی کے ساتھ میں نے ریاضی کر لی ہو، تو آج ہی اس دنیا میں میرے سے بدلہ لے لے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل تمہیں کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا. جب امام الانبیاء اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں تو آج ہم اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں سکتے ہیں؟ آج ہم جو ہے معافیاں مانگتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے سامنے انا کی وجہ سے جھکتے نہیں ہیں. لوگ میں تو چودھری صاحب ہوں جی، میں تو ممبر ہوں، میں تو رانا ہوں، میں تو جو ہے یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وزیر ہوں، یا میں قاری صاحب ہوں، یا مولوی صاحب ہوں. یعنی اپنے عہدوں کو سامنے لے کے آتا ہے اور اپنے عہدوں کو دیکھتے ہوئے وہ جھکتا نہیں ہے، معافی نہیں مانگتا. تو میرے بھائیوں سب سے پہلے اپنے اندر انا نکالنی چاہیے. اپنے اندر جو میں ہے نا، یہ میں جو ہے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے، بلکہ میں اور آنا جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کو محبوب نہیں بلکہ شیطان کو بہت ہی محبوب ہے. یہ شیطان بس ڈالتا ہے اچھا تو سے معافی مانگے گا، تو بڑا پیسے والا ہے، تو بڑا چودھری ہے، تو تیرا ہی کھاتا تھا، تیرا ہی پیتا تھا، تو نے اس کو یہاں سے پہنچایا. یہ جو میں جو ہوتی ہے نہیں آدمی کا ستیہ ناش کر دیتی ہے. جیسے کسی ایک شاعر نے پنجابی زبان میں کیا خوب کہا ہے کہ پھلاں دا تو عطر بنان، عطراں دا پھر تو کڈ دریا، اس دریا دے وچ پھر تو خوب نہار،
پھر بھی تیری بو نہیں جانی، پہلو تو اپنی میں مکا۔ تو میرے بھائیوں، پھولوں کے عطر کے دریاؤں میں نہانے کے باوجود بھی آدمی کی بدبو نہیں جائے گی جب تک وہ اپنی میں نہ نکالے۔ تو اپنی میں نکالنی چاہیے، جس کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے اسے معافی مانگنی چاہیے، غیبت کی ہے معافی مانگنی چاہیے، اگر مال حرام کیا ہے اس کو واپس کرنا چاہیے۔ تو یہ کچھ شرائط تھی جو کہ توبہ کرنے سے پہلے آدمی کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔